अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज एक दफ़ा फिर डी चौक की तरफ जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी साहिबा। अब देखना यह है कि अगर कारकुनान डी चौक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के काफ़ी हाई अलर्ट इंतजाम किए हुए हैं, रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है, किस तरह से इन कारकुनान को डील किया जाता है। अब ये सवाल बनता है और ये बुखारी साहब से हम जानेंगे कि बुखारी साहब इस पर क्या तज्जिया देते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बानी पीटिया ने अपने ट्विटर पैगाम पर एक कहा है कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, जबकि बुशरा बीबी कह रही है कि डी चौक तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक वो बानी पीटिया की रिहाई मुमकिन नहीं बना लेती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करती है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम में बात करेंगे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द होने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, इस पर भी हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब अपने कारकुनान को लेकर एक दफ़ा फिर डी चौक जाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है गवर्नमेंट किस तरह से डील करेगी? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है अगर वो वाकई डी चौक पहुँच जाते हैं? तो देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि क्या ये एहतजाज पुरअमन है? अच्छा, जवाब है नहीं। क्या हुकूमत ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है? जवाब है हाँ। ये बातें बिल्कुल विजिबल हैं, इसके लिए तफसील के साथ बात हम करेंगे प्रोग्राम के दौरान। लेकिन मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा हम आगाज़ करते हैं कि ये जब चले थे वहाँ से, तो इनको कहा गया था कि आप अटक का पुल पार नहीं कर सकते। फिर ये वहाँ से चले, स्वाबी से ताखीर से चले, बुशरा बीबी पीछे पीछे थी, अली अमीन गंडापुर आगे आगे थे। अटक के पुल पर किसी ने नहीं रोका। इनको पहली दफ़ा चैलेंज किया गया हकला के पास, जब उन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन जब देखा कि लोग जो हैं वो बड़े चार्ज्ड हैं और बहुत प्रोवोक्ड हैं, तो वहाँ से भी उनको आगे आने दिया। ये मैं आपको वो खूबियाँ कह लीजिए, आपको अच्छाई कह लीजिए, जो भी इसको आप नाम दे लें, हुकूमत की तरफ से जी। फिर उनको वहाँ से जब उन्होंने प्रेशर बढ़ाया, इसके बावजूद कि इस मकाम पर जहाँ वो अब पहुँचे, जब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने रेंजर के 3 एहलकारों को जिस तरह से कुचला है, उसकी भी हम तफसील से बात करेंगे। तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे वहाँ तक आने दिया, विच इज़ चुंगी नंबर 26। उसके बाद से उन्हें फिर वार्निंग दी गई। मोहसिन नकवी साहब बार बार कहते रहे, उसकी भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ से भी आगे आके इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला किया, वहाँ भी बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया और उन्हें आने दिया गया। जरा सुनती जाए बात, अभी थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस के साथ क्लैश हुआ उनका, दूसरी तरफ से आंसू गैस, दूसरी तरफ से फायरिंग, ये सब कुछ की एविडेंस मौजूद है। वो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन के साथ उसको शेयर भी करें। मुझे राना एहसान अफजल खान साहब हैं, उनकी एक बात बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने कहा आज का जो मंजरनामा है वो हुकूमत और पीटीआई के बीच एहतजाज का नहीं है, ये मरकज़ और केपीके की हुकूमतों की लड़ाई है। इसलिए कि तमाम तर वसाइल जो हैं आपको पता है किसके हैं, उनके पास टीयर गैस शेल कहाँ से आए हैं, उनके पास गन्स कहाँ से आई हैं, उनके पास मशीनरी कहाँ से आई है, तो वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है। तो मैं समझता हूँ उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो इस वक्त हमला आवर है मरकज़ के ऊपर। ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ ये है कि मैं देखता हूँ कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हमने इनकी ख्वाहिश पर इनके सपुर्द लाशें नहीं करनी है। मोहसिन नकवी साहब का बार बार का बयान मैं दोहराना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं उनको हर टर्निंग पॉइंट पर कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हम कोई ऐसा। साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो कहा है, एक बार नाजरीन को भी दिखाते हैं। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है, ठीक है, वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ। वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उसकी डेटें हैं, उसका सब कुछ, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपने मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। हमारा यही था कि ये जो तमाशा इस टाइम इस्लामाबाद की सड़कों पे बन रहा है ये ना बने, ये मुल्क की बदनामी है। ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए है कि हम किसी भी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते। आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें, और बिकॉज आपके सामने को पता है वो कहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम, सारा कुछ है, तो वो उनका इख्तियार है, उन्होंने कैसे टैकल करना है। जो आया हुआ है सारा का सारा, और जो वो 2000 के करीब बंदा जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, वो असल बंदा है, जो वो ट्रेंड है, जो भी वो बंदा है उनको हम बैकग्राउंड चेक तकरीबन हमने करा लिए हैं। वो आपको पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं। उनको मैं बताऊँ, वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं,
ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. ان کی پارٹی قیادت, آپ ان سے پوچھ لیں ان کی پارٹی قیادت سے, کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا, سب کچھ تھا. لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے, جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو. بخاری صاحب, وزیر داخلہ نے تو کہا ہے کہ جانی نقصان نہیں چاہتے, اور اب خفیہ ہاتھ کی بھی بات کی ہے. کس کا خفیہ ہاتھ ہے, کیا ایجنڈا ہے اس کا؟ اس پر بھی آتے ہیں, لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ تھوڑی سی آگے بڑھانے کی بات ہے کہ جب اسٹریٹجی حکومت کی ہو, کیونکہ حکومت کا فیس اس وقت محسن نقوی ہے جی, کہ ہم نے لاشیں نہیں دینی, ہم ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے. بار بار ٹوک رہے ہیں, جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مت کریں گے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میں رینجرز کو گولی چلانے کا حکم دے دوں تو 5 منٹ کے بعد یہاں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لاشیں گرائیں گے, اس نے کہا جب یہ ہوگا تو سب بھاگ جائیں گے, لیکن ہم نے یہ آپشن بھی استعمال نہیں کیا. تو ایک تو یہ میرے خیال سے بات اسٹیبلش ہے کہ اگر پرووکیشن کے اوپر جاتے تو اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا. اٹکا پل پار کرنے سے لے کے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ میں آپ کو بالکل تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, ہم نے دیکھے ہیں پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوتے ہوئے, لیکن اس طرح کا یہ ہمارا بھی پہلا ایکسپیرینس ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو ایک بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے, جس کی طرف محسن نقوی نے اشارہ کیا ہے. وہ خفیہ ہاتھ جو ہے وہ بی بی صاحبہ خود ہیں, جنہوں نے اب پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالنے کا یہ موقع جو ہے ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. اب وہ کر دیا پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے نا, اس کو اٹھا کے انہوں نے ایک طرف ددی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ویئر آر دے, کہاں ہیں وہ لوگ جو روایتی طور کے اوپر پی ٹی آئی کا فیس تھے؟ ویئر از مسٹر گوہر, ویئر از اسد کیسر, ویئر از اے بی سی ڈی اینڈ یو نو جتنے مرضی نام لے لیں, سب بیک گراؤنڈ میں. اس وقت گنڈا پور کو سامنے کیا ہوا ہے, پیچھے چھپی ہوئی ہیں بی بی صاحبہ, اور سارے فیصلے جو ہیں وہ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا جو ٹویٹ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خان صاحب کے بارے میں جس ظلم و ستم کی داستان ہمیں ان کے لوگ ملنے کے بعد آ کے سناتے ہیں, وہاں بجلی نہیں ہے, وہاں ٹی وی نہیں ہے, وہاں پنکھا نہیں ہے, وہاں یہ نہیں ہے, وہاں یہ نہیں ہے, وہاں وہ کون سا سسٹم ہے جس کے تحت وہ ٹویٹر کے اوپر پیغام چلا رہے ہیں؟ اور ان کا پیغام کیا ہے؟ ہٹنا نہیں ہے پیچھے, آخری گیند تک کھیلنا ہے. تو میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی پالیسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے جو وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں اپنی طرف سے بنا کے بیان چلا رہے ہیں, اور صدقے جائیں ان لوگوں کے جو اس کے اوپر بلیو کر کے اس کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی کھل جائے گا, آپ فکر نہ کریں, کیونکہ جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے, میرے پاس تو نہ موبائل ہے نہ میرے پاس انٹرنیٹ ہے, تو میں کیسے چیک کر سکتا ہوں؟ پتہ نہیں کس نے کر دیا, پہلے ہو چکا ہے نا, یہ پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات, دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کی نوعیت جو ہے وہ اپنے آغاز سے لے کے اب تک بدلتے ایک نئی صورت اختیار کر چکی ہے. چاہے آپ اسے کہیں کہ یہ وفاق پہ حملہ ہے, ہم نے اس کی مثالیں ضرور دیکھی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے, جب وہ اقتدار سے باہر تھے تو کیپٹل ہل کے اوپر چڑھائی کی تھی نا انہوں نے اور ان کے ٹیررسٹ ساتھیوں نے. پھر کیا ہوا تھا یہ بھی یاد ہونا چاہیے. ایک شخص جا کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا, 18 سال کے لیے اندر ہے وہ, صرف اس اقدام پر, اور باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری مثال ہمارے سامنے برطانیہ کی ہے, جہاں ریسنٹلی لوٹنگ اور آرسنل کے واقعات ہوئے تھے. آپ نے دیکھا تھا سامان کیسے لے کے اسٹوروں سے لوگ گھر جا رہے, ایک بندہ انہوں نے ٹی وی کی فوٹیج سے گھیر کے اس کو سزا دی ہے. دیٹ از واٹ از کالڈ دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں جو بی بی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اور خاص طور سے ڈی چوک یعنی ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موقع پڑ جائے ان کو, کیونکہ انہوں نے ایکشن تو آگے سے لینا نہیں ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب وہ رخصت ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. آپ دیکھیے جو اقدامات کا اعلان کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, شوٹ آن سائٹ کے آرڈرز موجود ہیں جی, ملٹری ڈپلائمنٹ موجود ہے انڈر آرٹیکل 245. ٹھیک ہے, رینجرز کالڈ آن ہے, اور اس سے بڑی کون سی قوت چاہیے آپ کو؟ سو پرووکیشن ان حدود کو چھو گئی ہے جہاں ٹالرنس لیول اب دم توڑے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. کوئی پاکستانی سین یہ نہیں چاہتا کہ لاشیں گریں, اور یہی اسٹریٹجی میرے خیال سے حکومت وقت کی بھی ہے, اور اچھی اسٹریٹجی ہے, اس کی داد دینی چاہیے. میں نے کہا تھا جہاں تک ایکٹ آف پرووکیشن کا تعلق ہے وہ اتنے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اب تک گولی چل چکی ہوتی, لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت تک بھی ضد جاری ہے کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے. وہ جب چلے جائیں گے ہمارے مہمان
اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو ہم بعد میں اچھا بخاری دیکھیں صاحب، گے. یہ اب آ بات جائیے آپ کی جناب درست- ایکشن کی نوعیت پر. جو 3 رینجر کے اہلکار ہلاک ہوئے، آپ کو واقعہ کا تو اس کا پتہ ہے جی نا. جی جی بہت اور افسوسناک بیچ میں سے ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، میں تو ان کو کچھ نام اور دینا چاہتا ہوں لیکن میں جان بوجھ کے اوائڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان میں ایک ایسے شخص بھی ہیں جن سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے یہ لوگ خود مار لیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کو تو چھوڑ دیں، یہ تو انسانیت کی حد سے بھی گرنے والی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، یہ کوئی کریٹ کی ہوئی وہ نہیں ہے. جی. تو اگر پالیسی کا، جھوٹ کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کا یہ حال ہے کہ آپ حقائق کو الٹ کر دیں اور پھر صدقے جائیں ان لوگوں کے جو پھر اس کو بلیو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مجھے تو ان کی عقل کے اوپر حیرت بھی ہوتی ہے اور ترس بھی آتا ہے. رشک تو میں نہیں کہہ سکتا. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کہیں نہیں ہوتا یہ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. ہندوستان سے زیادہ کس کی گندی سیاست ہے جہاں پر آر ایس ایس جیسی، بی جے پی جیسی ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی جماعت جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہو کیپٹل کے اوپر؟ کبھی آپ نے سنا کہ وہاں لا اینڈ فورسز کی لاشیں اٹھیں؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ، یہ توقع کرنا کہ اس کا نتیجہ ٹھیک نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ اس بات کا رواج پڑے گا کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے they have to pay for it. یہ تو آپ بالکل طے کر لیں. اس لیے کہ نیکسٹ اب یہ ہے کہ یہی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے دوسرے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، سپریم کورٹ پہ قبضہ ہو جائے، جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو جائے، پارلیمنٹ پہ قبضہ. اور خدا کے واسطے کیا یہ ڈو وی وانٹ ٹو سی دس سین؟ آئی ڈونٹ تھنک. بالکل بخاری صاحب، تو گورنمنٹ نے بعض احکامات بھی دے دیے ہیں کہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے لا اینڈ آرڈر کی تو اس پر سخت سے سخت سزا دی جائے گی. عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب ریاستوں کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو بڑے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ڈی چوک کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان. بخاری صاحب، وہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک بنے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپشن ایک ہی ہے کہ آپ بات چیت کے اوپر آمادہ ہو جائیں اور مل کے بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں اس کا. میرے خیال سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ امکان ختم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جہاں دونوں فریق پہنچے ہوئے ہیں، آئی مین جہاں ڈپلائمنٹ ہے اور جہاں یہ پی ٹی آئی کے جو ہولیگنز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں اب سوائے کلیش کے اور کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. دس از ویری انفارچونیٹ. میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے. اچھا بخاری صاحب، کل بھی وزیر داخلہ کی بات چیت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، تو سنجانی والی آپشن پہلے پاکستان تحریک انصاف مانی، اس کے بعد اس آپشن کو نہیں انہوں نے اویل کیا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں یہ آپشن نہیں چوز کی؟ دیکھیے، یہی بات میں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ بات جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل لیڈرز ہیں نا، ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اچھا. پارٹی ہیز بین ٹیکن اوور بائی بشرا بی بی، جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کا بھی یہ کلیم تھا کہ جی میری تو موروثی سیاست کے خلاف پوری ایک کمپین ہے، میرے گھر میں کیسے یہ سیاست ہو سکتی ہے، تو اب مجھے بتا دینا کیا ہو رہا ہے. اینی وے، ایک تو یہ، اور اسی طرف اشارہ بھی کیا نا محسن نقوی صاحب نے کہ سوری، ایک خفیہ ہاتھ ہے جس کے ہتھے پارٹی چل گئی ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے یقیناً معاملات جو ہے مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. احتجاج کی آڑ میں پی ٹی آئی کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں. بخاری صاحب، بریک سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ سنجانی والی آپشن گورنمنٹ نے دی، وہ پاکستان تحریک انصاف وقتی طور پہ مانی، وہ پھر اس طرح سے نہیں مانی گئی. ابھی کچھ نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بھی یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے جو اس قسم کا پروٹیسٹ کرے، اس قسم کا جارحانہ پروٹیسٹ. دیکھیے، 2-3 باتیں جو جلدی عرض کرنی ہے، اس لیے کہ سچویشن جو ہے وہ مومنٹ ٹو مومنٹ تبدیل ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس وقت اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اکسا رہی ہیں کہ ہم یہاں سے عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ اتنا فالس پریمیسز ہے کہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ یہ حکومت نے عمران خان نہیں دینا ہے، ان کو یہ عدالتوں نے دینا ہے. اس لیے کہ وہ ایک پروسیس کے تحت جیل میں ہے نا، اسی پروسیس سے نکلیں گے. تو ایک تو یہ بالکل جھوٹ بول کے وہ اپنے ورکرز کو اکسا بھی رہی ہیں، پرووک بھی کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یقینی طور پہ محسن نقوی نے کیٹیگوریکلی، انہوں نے بھی اور عطا تارڑ نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، بیکاز دے آر کمٹنگ این اگریشن اگینسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اور وجہ جو ہے بات چیت نہ کرنے کی، وہ کہتے ہیں
کہ ان کے جو لوگ ہیں اس وقت ان میں غیر ملکی شامل ہیں. انہوں نے نام تو ایز سچ نہیں لیا, لیکن عطا اللہ تارڑ نے بڑے کھلے لفظوں میں بتایا کہ جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں وہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے اور وہ اب پکڑے جانے کے بعد رو رہے ہیں. کسی نے کہا میں دہاڑی پہ آیا ہوں, کسی نے کہا میں افغانستان سے, 16 سال کا جوان بچہ بھی آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی رعایت ملنے جا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو ایلینز کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ ڈرائیونگ فورس اس وقت جو ہے جو ان لوگوں کو وہاں قائم رکھے ہوئے ہیں اس میں وہی لوگ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے عطا اللہ تارڑ نے. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ محسن نقوی صاحب نے ایک اور اچھا کام کر دیا ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, جس کا میں ماتم پہلے بھی کر رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا, وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس سے بڑی فالس خبر ہو نہیں سکتی کہ یہ الزام لگایا جائے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ جی رینجر کے لوگوں تو انہوں نے خود مارا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ مذمت کی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے اور ایک ابہام کو کلیئر کیا وہ یہ کہ کسی نے سوال کیا وہاں سے کہ جناب یہ آپ نے بھی 6 بندے مار دیے ان کے. اب یہ وہ 3rd کلاس سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو پاکستان دشمن ہیں, جو پاکستان کے بے حیا بے شرم لوگ ہیں, جو جعلی خبریں چلا رہے ہیں. کسی نے کہا 9 لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ 14 میل لمبا جلوس ہے. یہ سب کچھ سوشل میڈیا کی کارستانیاں جو اپنے ملک کے مفاد کو نہ دیکھیں اور کسی ایک اور پاورز کے یا کسی ایک اور قوت کے انٹرسٹ کو سرو کریں, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا اچھا جی 6 بندے ہم نے مار دیے, لائیے نام دیں کون ہے وہ. اور پھر انہوں نے مثال دی ان کا جو مرتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, ان کے جنازے ہوتے ہیں, ان کی لاشیں نظر آتی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس کو اب ترک کر دیں. دوسری بات, اگر مر گئے ہوتے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو یہ تو سڑکوں پہ لاشیں رکھ کے اب تک وہ ماتم ہو رہا ہوتا پاکستان بھر میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. اس لیے اتنا بڑا جھوٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ کسی کو یقین آ جائے جو سین آدمی ہے. میں پی ٹی آئی کے فالوورز کی بات نہیں کر رہا, ان کے لیے تو جو کچھ بشرا بی بی کہہ دیں, جو کچھ خان صاحب کا ٹویٹ کہہ دے, تو یہ جو اندھا پن ہے, یہ جو بالکل آنکھیں بند کر کے کسی بھی جھوٹ کو تسلیم کر کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا جو ہے, یہ سینٹی نہیں ہے. یہ بالکل سینٹی نہیں ہے. یہ میری اپنی اولاد ہو تو میں اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ حقائق کچھ عقل کا استعمال کر لیں. اگر انہوں نے لاشیں گرانی ہوتی اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوتا کہ لاشیں گرانی ہے, تو گرتی اٹک کے پل پہ, یا پھر گرتی حقلہ پہ, یا پھر گرتی 26 نمبر چنگی پہ. ڈی چوک تک آنے کی وہ مہلت نہ دیتے ان کو, نہ اتنی ہمت دیتے. تو اینی وے, جو 2 فیڈرل منسٹر اس وقت انٹیریئر منسٹر بھی تھے اور منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ بھی تھے, وہ انہوں نے 2-3-4 باتیں بالکل کلیئر کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا کی جعلی خبروں پر نہ جائیں. ٹھیک. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب نیگوسیشن کی سٹیج گزر گئی ہے. دیکھیں نا, جب آپ سب کچھ کرنے کے بعد کہیں کہ اچھا آؤ ہم ذرا گل کر لیے سی, تو یہ کوئی نہیں مانے گا, نہ ماننا چاہیے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسی مثال بننے جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کیا تارڑ نے بھی. اس نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے بندے پکڑے ہیں یہ آرام سے گھر چلے جائیں گے, یہ تو جائیں بھول. اصل خرابی کیا ہوئی ہے کہ یہ جو اقدامات کل اور آج میں ہوئے ہیں, اس نے ان کی فیٹ سیل کر دی ہے جو آلریڈی فوج کے پاس ہیں, جن کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا, ان کے لیے مشکلات اور بڑھا دی ہیں انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا توجہ سے سنیں یہ بات, میں آئی ہوپ کہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ. جب آرٹیکل 245 کے تحت فوج آ گئی ہوئی ہے, رینجر ڈپلائیڈ ہے, اس کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے. یاد رکھیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں, بیکاز اٹیکنگ دیز فورسز وڈ بی اٹیکنگ دا آرمی. اس کا کیس کہاں چلے گا, یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ جو ماضی میں ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اوپر, ٹماٹروں کی قیمت تک کے اوپر سو موٹو لے لیتے تھے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں, اینڈ ہو از ڈوئنگ اٹ, ویئر آر دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے ان سے کہ اب آپ کہاں ہیں. آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت ہی تو سارا کچھ کنڈکٹ کیا گیا, کہ ان کو وقت سے بتایا گیا کہ دیکھیں یہ ان کا آرڈر ہے, آپ اس کے مطابق چلیں. انہوں نے پرواہ کی اس کی. لیکن بخاری صاحب یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت تو ڈی چوک پہنچنے کی تیاری میں ہے. آپ نے دیکھا کبھی اس طرح کا احتجاج کہ پولیس والوں کی وردیاں چھین کے پہن لیں آپ؟ یہ وہی حرکت ہے نا جو کور کمانڈر کے گھر پہ ہوئی تھی.
اور خدا کے واسطے کوئی عقل کریں, کچھ ایسا کریں جو بیئریبل ہو, جو ٹالریٹ ہو جائے. آپ ساری لمٹس کراس کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے بھی پرووک کر رہے ہیں آپ کہ اتنا ہی اسٹرانگ ایکشن آئے. اور میں نے کہا ہے کہ اس وقت ایج پوائنٹ کے اوپر ہے. دے آر آن اے ریڈ لائن بوتھ آف دیم. بالکل اٹس اے کوسچن آف آئدر یو اور می. بالکل. اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ واضح بتا دیا کہ جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا. ابھی اس پر مزید بھی بخاری صاحب ایک اور میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. اب آگے معاملات آپ کو کیا لگ رہا ہے, بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا حکومت واقعی کنٹرول سنبھال کر معاملات ٹھیک کر سکتی ہے؟ دیکھیے, حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حد تک ٹالریٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. انہوں نے اپنی پیشنس ثابت کر دی ہے. اب اس کے بعد اگر پی ٹی آئی تل گئی ہوئی ہے کچھ کرنے کے اوپر تو دیر از نو وے آؤٹ. غیر ملکی خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے امکانات ہیں. بخاری صاحب, اب اس چینج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کوئی امکانات واقعی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ہی اسرائیل کو تھوڑی سی ہیٹ پہنچنی شروع ہوئی ہے, ساتھ ہی جنگ بندی بھی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ لبنان کی طرف سے جو ریزسٹنس ہوئی اس کے اندر کیسے بلیڈ کرنا شروع کیا انہوں نے. 6 ٹینک تباہ ہوئے ان کے, 12 فوجی مارے گئے ان کے. تو اچانک ان کو یاد آ گیا کہ نہیں, امریکہ کے پیٹ میں بھی مروڑ شروع ہو گئے, فرانس کے پیٹ میں بھی مروڑ شروع ہو گئے, اور جنگ بندی وہ فائنل ہوگی. وہ اسرائیلی جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, جن کی ناکوں سے دھواں اور پتہ نہیں کیا کہاں سے کیا نکلتا تھا, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے فلسطینیوں کے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, تو سارے مسائل حل ہو گئے ہیں, یہ تو اب ہونے والا ہے. ایک تو یہ منافقت جو ہے نا مغربی ممالک کی. لیکن میں پھر دکھ سے کہتا ہوں, یہ سارے تو رہے ہیں, ساڈے کتنے نے, ویئر آر آور لیڈرز. یعنی جنگ بندی بھی اگر کرانی ہے تو وہ ویسٹ نے کرانی ہے, ہم کہیں نہیں ہیں. ایک تو یہ بہت خوفناک بات ہے, اس پر مجھے مسلمان ہونے پر شرمندگی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کی عقل کے اوپر مجھے بہت حیرت بھی ہے اور بہت تکلیف بھی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ حزب اللہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. جی, حزب اللہ نے اس کی طرف سے خاموشی ہے. لبنان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایک یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ ہم نے غزہ کو قبرستان بنا دیا ہے. وہاں تو دیر از ناٹ اے برڈ وچ فلٹرز, بٹ ایسا نہیں ہے. آج رفح میں حماس نے جو کارروائی کی ہے اس کے اوپر کتنی تعداد میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں وہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا. دیٹ مینس کہ غزہ کے قبرستان میں بھی حماس کی ریزسٹنس ابھی تک جاری ہے. یہ میرے خیال سے ان تمام قوموں کو جو آزادی کی جنگ لڑتی ہیں, یہ ان کے لیے پیٹرنز بن رہے ہیں, یہ ان کے لیے پریسیڈنٹس بن رہے ہیں. وی سلیوٹ دوز پیپل جو ان مخدوش ترین حالات میں بھی فلسطین کی کاز کی خاطر اس ریزسٹنس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی وہ جو ایریا ہے لبنان کا جہاں جنگ ہو رہی تھی, وہاں مانیٹر کون کرے گا اس کو. یعنی جنگ بندی جو ہے اس کے اوپر مانیٹر کون کرے گا. یہاں بھی جو ویسٹ کی حرام زدگی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ اس کا اوور آل نگران ہوگا, اور 5 ملکوں کے اوپر وہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس کو مانیٹر کرے گی, جس میں فرانس بھی شامل ہوگا. یعنی وہ ہے نا وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کرتے ہیں انہوں, تو یعنی اس کو مانیٹر بھی وہی قوتیں کریں گی جو اسرائیل کی اس درندگی کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ملک نے بھی جو بلائنڈلی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, اس نے کہا کہ اگر نیتن یاہو نے برطانیہ آنے کی غلطی کی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو گرفتار کر کے تو ہینڈ اوور کریں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کو. یہ بھی بہت انکریجنگ بات ہے. اس سے پہلے بھی 1-2 ملک اسی طرح کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس کنونشن کے تحت یہ ممکن ہوگا اس کے 124 سگنیٹریز ہیں, یعنی 124 ملکوں میں اگر نیتن یاہو صاحب تشریف لے جائیں گے, اللہ ان کو غریق جہنم کرے, تو وہ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے بھی ابھی رد عمل باقی ہے, اور نیتن یاہو صاحب کی نیندیں اس کے اوپر بھی خراب ہیں کہ انہوں نے ایکٹ تو کرنا ہے. ابھی کل ہی خامنہ ای صاحب کی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایڈریس کیا ہے ایک اپنے کراؤڈ کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے our options are serious. ہم اسرائیل کو سبق ضرور سکھائیں گے, and I believe that they certainly will do اور they should do. اب یہ ہے کہ لبنان کے ساتھ ساتھ ابھی جنگ بندی چونکہ نہیں ہوئی ہے, لہٰذا اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں. وہ ابھی بھی اسی طرح سے بمبنگ کر رہے ہیں کیونکہ ایریل بمبنگ کی اس کے پاس سبقت ہے اس میں, کیونکہ لبنان کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے,
حزب اللہ کی اچھا نہ ان کے بخاری صاحب، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل جنگ بندی کرنا چاہتا ہے، لیکن وائی ناٹ حماس کے ساتھ کیوں نہیں ابھی تک جنگ بندی والے معاملات پر آیا؟ دیکھیے وہ تو تاثر یہ دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم نے غزہ فتح کر لیا ہے، جی لیکن ان کی فتح کی اوقات یہ ہے کہ وہ جتنے ان کے یرغمالی ہیں نا 150 کے قریب، وہ ابھی حماس کی قید میں ہیں اور غزہ میں ہیں. تو یہ ہے ان کی فتوحات کا عالم جو وہ گا رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ اب تک وہ ایک یرغمالی نہیں چھڑا سکے. تو اس لیے ان کی عقل کا ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. میرے خیال سے اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے لبنان میں تو لبنان کے لیے، اور اگر یہ جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوتی ہے ٹو غزہ آلسو، تو مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ریکنسٹرکشن ہو چاہے یا ریہیبلیٹیشن ہو، ان ایفرٹس میں کھل کے وہ ان کا ساتھ دیں. فلسطینیوں کا بہت سفر کر لیا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ حماس چاہتا ہے کہ پرماننٹ جنگ بندی ہو. یہ دیکھیے والی حماس آپشنز تو تو اس کئی سے بار کم پر راضی نہیں اسرائیل ان کو دیتا رہا ہے کہ حماس 7 دن تو کی اس سے جنگ کم بندی. پر راضی نہیں ہے، اس پہ کم پر راضی نہیں، اتنا لاس آلریڈی ان کا ہو چکا ہے. ویسے اصولی طور پر تو حزب اللہ کا بھی یہی موقف ہے ہاں کہ وی ڈونٹ بلیو ان دس پیریوڈیکل. بخاری صاحب پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے اس طرح سے جنگ بندی، تو اب کیوں جنگ بندی جیسا میں والا نے آپشن کہا، ایک اور ہے؟ دس از ناٹ حزب اللہ، دس از لیبنیز گورنمنٹ جو یہ جنگ بندی پہ راضی ہوئی ہے. میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ حزب اللہ اسی از لیے حزب اللہ نے سائلنٹ. کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لادوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. ایسی صورتحال نہ ہو جائے وہاں پر کہ پھر وہ کسی کے قابو سے باہر ہو جائے. میرے خیال سے اس وقت ہے کہ فلسطینیوں کی کاز کی خاطر، لبنان کے شہریوں کی خاطر، حزب اللہ کی خاطر، مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان کی مورل، ڈپلومیٹک، پریکٹیکل مدد کرنے کا. بالکل مسلم امہ کو یقیناً ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اسرائیلی فوج ایک طرف، اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے حزب اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بمباری کی جا رہی ہے، فضائی حملے بھی کیے جا رہے ہیں لبنان پر. تو یہ نہایت افسوسناک ہے. ابھی اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.